الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. हमने इन दो आयत को तकरीबन कवर किया है। दूसरी आयत पे भी शुरू करना है, अर्रहमान अर्रहीम पे जाना है आज इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कवर कर चुके हैं। तो जस्ट टू रिव्यू कि हमें किस हद तक याद है या क्या कुछ हमने सीखा है, अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो दैट विल बी ग्रेट। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको इस आयत में से क्या कुछ याद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है। अब चूंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में काफी चीजों को कवर किया है, तो अल आलमीन वर्ड पे मेरे ख्याल में दो तीन चीजें थी। मैं एहतियातन उनको कवर करके आगे चलता हूँ, ताकि अगर कोई डाउट वगैरह है, कोई शक वगैरह है तो वो खत्म हो जाए। हम कर चुके हैं फिर भी। लिल आलमीन, अल आलमीन जो वर्ड है ये आलम की जमा है। एक होता है आलम, जहान, और उसकी जमा है अवालम। अवालम उसकी जमा होगी जिसका मतलब होगा जहान, मुख्तलिफ मखलूक़ात, मुख्तलिफ लोग। लेकिन जहां तक बात है आलमीन की, तो ये है जमा मुज़क्कर सालम। जमा मुज़क्कर सालिम का एक रूल अलग है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिल अकूल, यानी ऐसी ऐसी मखलूक़ात, ऐसे लोग जो अक्लमंद हैं, अक्लमंद मखलूक़ात के लिए ही ये इस्तेमाल होता है अल आलमीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे सिर्फ इंसानों को मुराद ले रहे हैं, क्योंकि कुरान इंसानों के लिए ही नाजिल हुआ है, ये हमारी हिदायत के लिए है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमीन वर्ड के अंदर वो तमाम किस्म के कबाइल, तमाम किस्म के मज़ाहब, तमाम किस्म के जो है ना कौमें और तहजीबें, ये सारी शामिल कर दी हैं वर्ड आलमीन के अंदर। अगर आप ट्रैवल करें किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर आप जाएं, तो आपको खुसूसन किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर या अफ्रीकन कंट्री के अंदर, तो आपको लगेगा कि लोग एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, एक अलग ही जहान है। ठीक है। तो ये जहान आपको अलग क्यों लगता है? क्योंकि द वे दे लिव, द वे दे बिहेव, द वे दे यू नो गो थ्रू देयर लाइफ इज टोटली डिफरेंट। उनके रहने सहने का स्टाइल, मामलात, ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो इसलिए वो आपको एक अलग जहान लगता है। तो इसीलिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है अल आलमीन। एक चीज। दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लिल आलमीन नज़ीरा, कि हमने आप लोगों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर किस्म के मखलूक, हर किस्म की कौम, हर किस्म की नस्ल, हर किस्म की जो है ना तहजीब, हर किस्म के मुल्क के लिए पैगंबर बना के भेजा है। ठीक है ना, यानी डराने वाला बनाकर भेजा है। उसके अलावा एक और जो चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो मैंने तुम पे की हैं, और मैंने तुमको जहानों पर फजीलत अता फरमाई, मतलब लोगों पर। इंसान तो है ही जानवरों से अफजल। ठीक है। तो इन जानवरों से फजीलत वाला तो कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। दरअसल फजीलत जो बनी इसराइल की थी वो बाकी कौमों पर थी। अब आ जाए अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम, दरअसल दोनों हुरूफ का जो रूट वर्ड है, अरबिक में कुछ उसूल ये हैं कि एक ही रूट वर्ड से, एक ही मादे से बहुत सारे हुरूफ बनते हैं। जैसे कि रहम, रहम से रहम से ही रहीम है, रहम से ही रहमान है, रहम से ही अरहम है,
رحم سے ہی تمام تمام الفاظ جو بنتے ہیں وہ رحم سے ہی بنتے ہیں. تو رحم ہو گیا روٹ ورڈ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الرحمن اور الرحیم کو ہی کیوں انتخاب کیا ہے فوری طور پہ رب العالمین کے بعد. رب العالمین کے بعد اللہ رب العزت نے کیوں الرحمن الرحیم کا انتخاب کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. آج کا یہی سبق ہوگا اور اسی پہ توجہ دینی. عالمین کے بارے میں آپ کو سمجھ آ چکی ہے؟ جی سر. ہاں. اب ہے الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو کنفرم نہیں ہوتا کہ کب نیٹ ورک خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی مسئلہ بنے فوری طور پہ میسج کر دیں کہ آواز کو وہ مسئلہ ہے, تاکہ میں اس کو فکس کر سکوں. اب ہے الرحمن الرحیم. دراصل یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس بندے کے ذہن میں جس نے پہلی دفعہ قرآن مجید کو پڑھا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت تمام قسم کے لوگوں کو پالنے والا ہے, کیسے مختلف لوگوں کو پالتا ہے. لوگوں کے کھانے پینے کا سٹائل الگ ہے, رہنے سہنے کا سٹائل الگ ہے, ہر چیز ذائقے الگ ہیں. تو کیسے اللہ رب العزت ان کو پالتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جواب ان دو الفاظ کے اندر موجود ہے. جواب بھی موجود ہے اور ایک تعریف بھی موجود ہے, دونوں چیزیں موجود. اس سوال کا جواب کیا ہے کہ کیسے وہ جہانوں کو پالتا ہے, کیسے وہ مختلف لوگوں کو پالتا ہے, کیسے خواہ وہ امریکہ کے اندر ہوں, افریقہ کے اندر ہوں, چائنا کے اندر ہوں, عرب کے اندر ہوں, پاکستان کے اندر ہوں, بنگلہ دیش کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر ہوں, تو کیسے اللہ رب العزت ان کو پالتے ہیں. تو اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے دیا ہے. اب چونکہ میں بتا رہا تھا کہ الرحمن الرحیم دونوں لفظ بنے ہیں ایک ہی ورڈ سے, جو ہے رحم, جو کہ ہے رحم. اب رحم عربی میں یہ مرسی کو بھی کہا جاتا ہے, مرسی کو بھی, لیکن رحم ایک اور چیز کا بھی نام ہے جو کہ انگلش میں ووم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ووم. اللہ رب العزت نے اس لفظ کا انتخاب اس طریقے سے کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے رحم کے اندر, ووم کے اندر, جو کہ گول ہوتا ہے, اس کے اندر بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ذات پرواہ کر رہی ہے. کس طریقے سے اس کا کھانا, وہاں پہ اس کو کھانا مل رہا ہے, اس کو پینے کے لیے, اس کی پیاس بجھانے کے لیے بھی اس کو مل رہا ہے, اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی میسر ہے, اور اس قدر محفوظ ہے کہ بچے کو معلوم بھی نہیں کہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے, اس کی ماں. ٹھیک ہے, اور بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو حفاظت کرنے والی ہستی ہے, جو اس کی ماں ہے, وہ اس بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی؟ ہیلو. جی سر. ہاں جی سر آئی ہے. ہاں, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ رکھیں تاکہ میوٹ اور انمیوٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے. آپ کی طرف سے شور نہیں آ رہا ہے, اچھا. وی کین کیپ اٹ لائک دیٹ. اچھا, اب چونکہ ووم کے اندر جس طریقے سے بچہ پلتا ہے اور اس کو کوئی بھی باہر سے انفلوئنس نہیں کرتا ہے, کنٹرول نہیں کرتا ہے, سوائے ایک ماں کے جو کھاتی ہے. ادروائز بہت ساری جو ہے نا ایسی بھی مائیں ہیں جن کو کھانے کو پورا میسر نہیں آتا, لیکن بچے کی پھر بھی پرورش ہو رہی ہوتی ہے. سوال ہے کیسے ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے العالمین, یعنی دنیا بھی گول ہے اور مختلف قسم کے لوگ ہیں, ان کو ہر چیز کا انتظام اللہ رب العزت نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا تھا. اب میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے. یہ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, ایسے سمجھ لیں کہ ارسالہ کو ہی لے لیں گے. ارسالہ نے 10 ایکڑ زمین لی. 10 ایکڑ زمین لینے کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل پلانٹ لگایا. ٹھیک ہے, تو اب کنسٹرکشن کے لیے امپلائیز الگ ہوں گے. اس نے آپ نے کیا کیا کہ 200 یا 500 یا 1000 امپلائیز کے ذریعے وہ پوری جو فیکٹری ہے 10 ایکڑ کے اندر, اس کو تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد پوری مشین اس کے اندر فٹ کی. پوری مشین فٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر سائن لگا دیا کہ اب آپ لوگوں کو ملازم چاہیے. تو لوگوں نے آ کے اپنی سی ویز یا ریزیومز جو بھی ہے جمع کروائے. آپ لوگوں نے انٹرویوز کیے, انٹرویوز کرنے کے بعد ان کو جاب دے دی. اب لوگ اپنی جاب کر رہے ہیں. ایک دن
میں وہاں پہ ایک سپروائزر ہوں مثال کے طور پہ, اور میرا کام ہے مینج کرنا, سپروائز کرنا پروسیس کو. تو میں نے کیا کہنا شروع کر دیا اپنے امپلائیز کو, میں ہوں جس نے یہ فیکٹری تعمیر کی ہے, میں ہوں جو آپ لوگوں کی تنخواہوں کا ذمہ دار ہوں, میں ہوں جو آپ لوگوں کے روزگار کا ذمہ دار ہوں. تو آپ لوگ یعنی ملازم کیا سمجھیں گے, باقی لوگ کیا سمجھیں گے؟ اور اگر یہ بات ارسالہ تک پہنچ جائے کہ ایک سپروائزر بڑا فنے خواہ بنے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فیکٹری میں نے بنائی ہے, اور یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا ارسالہ کو, یہ تو سارا میرا مشورہ تھا اور میری وجہ سے یہ ساری فیکٹری بنی ہے, اور جتنے ملازموں کی تنخواہیں ہیں یہ میں نے ایڈجسٹ کی ہیں, میں دیتا ہوں اور میں اپنی جیب سے دیتا ہوں. تو کیا یہ بات عقل کے مطابق ہے؟ یعنی it doesn't even make sense, right? تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے کائنات کو, زمین کو انسان کی تخلیق سے عرصہ پہلے بنایا, پھر انسان کی ہر ضرورت اس کے اندر رکھ دی, خواہ وہ اناج اگانا ہو, خواہ وہ سونا ہو, خواہ وہ چاندی ہو, خواہ وہ لوہا ہو. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے ہم نے مٹی میں سے موبائل فون ایجاد کیا ہے, مٹی میں سے لیپ ٹاپ ایجاد کیا ہے, زمین میں سے یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یا سیل فون آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, زمین میں سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں ہوں جو لوگوں کو پالنے والا ہوں, داتا ہوں, یہ حالت ہے, تم بیوقوف ہو یہ کہہ رہے ہو, تم ذہنی مریض ہو اگر یہ کہتے ہو کہ میں ہوں اس کائنات کو چلانے والا, یا میں ہوں جو لوگوں کو پال رہا ہوں, میں ہوں یہ جو کرتا ہوں, میں جو یہ کرتا ہوں, میں ہوں. تو یہ اللہ کے لیے یہ بات اس لیے بھی اتنی حقارت والی ہے یا نفرت والی ہے کہ تو نے کیا ہی کیا ہے. یعنی تیرے پیدائش سے عرصہ پہلے میں نے کائنات کو, زمین کو اس قدر قابل کر دیا تھا کہ تیری ایک ایک ضرورت کو پورا کرے. آج تو خود یہاں پہ پیدا ہونے کے بعد, میرا کھانے کے بعد اٹھ کے زبان کھولتا ہے کہ میں ہوں, یا تو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کچھ کر رہا ہے. سچ اے نانسنس. میں کہوں گا کہ یہ اتنی نفرت امیز جملہ ہے کہ سن کے گھن آتی ہے کہ اگر یہ بندہ سوچے بھی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی کائنات کا نظام چلانے والا ہے, یا اس کے اندر اتنی استطاعت ہے, خواہ وہ نبی ہو, خواہ وہ ولی ہو, خواہ وہ فرشتہ ہو, خواہ وہ پتھر ہو, خواہ وہ شجر ہو, حجر ہو, کچھ بھی ہو, it's impossible, it can't happen, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سمجھائے بات کی یہاں تک؟ جی سر. سر یہ جو پوائنٹ آپ نے بولا ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ, مطلب ان میں وہ ہوتا ہے غرور یا تکبر کا کچھ فیکٹر ہوتا ہے, تب وہ یہ بات کرتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے, رائٹ؟ ہاں یہ بھی ہے, اور یہ سمجھنا بھی, یعنی کسی بھی کیفیت سے یہ سمجھنا. تکبر اور غرور تو الگ ہو گیا نا, وہ تو فرعون تھا, کیا نام تھا اس کا, شداد تھا, یا قارون تھا جس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھو یہ میرا ہے, میں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس قابل ہے, جو فلاں شخص ہے وہ اس سر قابل ہے. مطلب یہ جو ہے نا, ہمیں یہ مطلب اوور آل بھی یہی سمجھنا چاہیے نارملی کہ یہ جو کچھ بھی میں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوں, جتنا بھی ابھی تک کوئی بھی پہنچا ہے. مطلب ہاں کسی جی, کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اٹس مائی اچیومنٹ. سر یہ جو ابھی آپ جس طرح ابھی انہوں نے بیان کیا ہے, آپ یہ اس طرف اشارہ کریں کہ جو لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں اور عجیب طرح کی منتیں مانگتے ہیں اور لوگوں پیروں فقیروں کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں دینے والے ہیں, آپ اس کانسیپٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں, مطلب کہ یہ چیز غلط ہے. ہاں جی, بیسیکلی the point I try to make is دنیا کا نظام انسان کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا. اب یہ کہنا کہ بارش فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, اس نے کیا ایسا کیا ہے, وہ تو پہلے بھی ہوتی آئی ہے. یا تو ہونا کہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے, پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی, تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارش کا نظام تو انسان کی تخلیق سے پہلے کا ہے, دریاؤں اور سمندروں کا نظام انسان کی تخلیق سے پہلے کا ہے, اور زمین کی پیداوار کا جو اللہ رب العزت اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے یہ انسان سے پہلے کی ہے. اگر تو کسی انسان نے آ کے یہ کہا ہو کہ میں ہوں اب زمین میں ایک ٹوٹلی نئی قسم کا, جیسے اللہ رب العزت نے کہا قرآن مجید میں کہ اگر اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں تو مکھی پیدا کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے, اگر یہ کھانا ہی چھین لے ان سے تو یہ کھانا ان سے واپس لے کے دکھائیں, تو یہ انسان کی بے بسی کا عالم ہے. تو اس لیے یہ سوچنا بھی یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے
کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ رب العزت نے اپنا کسی کو شریک بنایا ہے، یعنی اللہ نیڈز ہیلپ، اللہ کو مدد چاہیے تھی اس لیے اللہ نے کسی کو ایسے کرنے کے قابل بنا دیا تو وہ اس لیے ایسا کر رہا ہے. یہ سوچنا بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر بات وہیں پہ جاتی ہے کہ یہ کائنات کا نظام پہلے بن چکا تھا، ہمارے آنے سے پہلے بن چکا تھا، تو اس لیے اگر پہلے بن چکا تھا تو اللہ کو اس وقت کسی کی مدد درکار نہیں تھی، تو انسان کے آنے کے بعد کیوں مدد درکار ہوگی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں اگلا جو پوائنٹ ہے الرحمن. رحمان اور رحیم دو ورڈ کیوں الگ استعمال ہوئے ہیں جبکہ ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے؟ جو پچھلی جو بات تھی وہ سمجھ آ چکی ہے؟ Is there any question, any doubt? جی سر آ گئی ہے. الحمدللہ. اب ہے سر میرا کوشچن الرحمن. ہے لیکن میں اینڈ پہ کر لوں گی، کنٹینیو کریں. اس سے ریلیٹ نہیں ہے، جو آپ نے پہلے بتایا اس سے تھوڑا ریلیٹ کرتا ہے، میں اینڈ پہ کروں گی. جزاکم اللہ. پلیز ہولڈ یور کوسچن. ٹھیک ہے. اب ہے الرحمن الرحیم. ایک جو بات تھی کہ جیسے بچے کو نہیں معلوم کہ اس کی ماں کس طریقے سے کس حد تک بے چین ہے یا کس قدر خوشی کے ساتھ ایکسائٹڈ ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، اور کس طریقے سے اس کی حفاظت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے فکر مند ہے. وہ جیسے بچے کو نہیں معلوم، ایسے ہی ہمیں نہیں معلوم ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں واقعی طور پہ اندازہ نہیں ہے. اب اس کی میں ایک مثال دوں گا. ایک اور مثال ہے اگلی آیت پہ جانے سے پہلے، کہ مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں. یو آر آن دا روڈ، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آگے ایک انٹرسیکشن آنے والا ہے، ایک چوک آنے والا ہے، اور عین ممکن ہے کہ دونوں طرف سے چوک کے اندر ایک بندہ ہو جو زندگی سے ہارا ہوا، تھکا ہوا، آوازار ہو، پریشان ہو، اور وہ پرواہ کیے بغیر گاڑی کو چلاتا آ رہا ہے. دوسری طرف بندہ ہے جو موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے چوک آنے والا ہے، اور آپ بھی اسی چوک کی طرف بڑھ رہے ہیں. اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کا نظام ایسے ہے، اللہ رب العزت کو اس قدر پرواہ ہے کہ اللہ رب العزت اس موبائل فون میں مست انسان کو ہوش دلاتے ہیں کہ آگے جو چوک آ رہا ہے سلو ہو جاؤ، اور اس زندگی سے آوازار انسان کو روکتے ہیں کہ چلو اگر تو آوازار ہے باقیوں کا کیا قصور ہے، سلو ہو جاؤ. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چوکس میں پہنچنے سے پہلے وہ دونوں لوگ سلو ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے راستے کو کلیئر کر چکے ہوتے ہیں. یہ تھی ایک ایسی ہلکی سی مثال سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے، بلکہ ہر کام ہی ایسے ہی آرگنائز ہے کہ یو ڈونٹ ایون نو اور ریئلائز کیسے اللہ رب العزت کا نظام آپ کی حفاظت میں حرکت میں ہے، کیسے نظام چل رہا ہے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. خواہ وہ مچھر سے حفاظت ہو، خواہ وہ بیماری سے حفاظت ہو، pretty much everything. میں گننا شروع کر دوں تو it's gonna take 10 minutes to explain everything. So I'm not gonna say anything. تو میرا پوائنٹ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ کس انداز سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت میں 24/7 ایکٹیولی، یعنی ولا یعودہ حفظہما، کائنات کے نظام کو محفوظ رکھنا اللہ کو یہ چیز تھکاتی نہیں ہے. تو 24/7 اللہ رب العزت ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں. اور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں. جیسے وہ ماں اپنے بچے کی حفاظت میں جب بچہ رحم کے اندر ہے کتنی محتاط ہوتی ہے اور کس قدر اس سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی کتنا اللہ رب العزت ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. حفاظت کی تو میں نے مثال دے دی. اب آگے محبت کی طرف ایک محبت کی مثال دے دوں تاکہ اس سے مزید ہمارا ایمان پالش ہوگا. اس بات سے دنیا میں رہنے کے لیے یہ بات آگے بھی آئے گی لیکن میں اس کو یہیں پہ بیان کر دوں کیونکہ جہانوں کو پالنے والا ہے تو کیسے پالتا ہے اسی کے ریلیٹڈ ہے تھوڑی سی. اب چونکہ دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں، صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی مرضی کی مالک ہے، اپنی مرضی کی مالک مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس حد تک مرضی کا اختیار ہے کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف بھی جائے، نافرمانی بھی کرے تو اختیار ہے اس کے پاس. اب ایک صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی باقی مخلوقات سے. دیکھیں دماغ ہر جانور کے پاس ہے، معدہ ہر جانور کے پاس ہے،
ڈائجیشن سسٹم ہو جائے, سوچنے کی صلاحیت ہو جائے, پیار ہو, ٹھیک ہے, غصہ ہو, انتقام ہو, یہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے, ہر جانور میں. لیکن مرضی کی ملکیت یہ انسان کے پاس تھی. صرف اس مرضی کی ملکیت کی صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے کہ انسان اکتا نہ جائے, اللہ رب العزت نے سارے رنگ پیدا کیے ہیں کہ انسان ایک رنگ سے تنگ نہ آ جائے. سارے ذائقے پیدا کیے ہیں کہ انسان کچھ ذائقوں سے تنگ نہ آ جائے, یعنی اگر کچھ ہی ذائقے ہوتے تو تنگ آ جاتا. تو لاکھوں ذائقے پیدا کر دیے, پھر لاکھوں خوشبوئیں پیدا کر دی کہ انسان مرضی کا مالک ہے, اکتا نہ جائے. لاکھوں آواز کے سٹائل پیدا کر دیے کہ انسان ایک آواز سے تنگ نہ آ جائے, ایک لہجے سے تنگ نہ آ جائے. پھر یہیں پہ بس نہیں, مختلف موسم پیدا کر دیے کہ ایک موسم انسان کو تنگ نہ کر دے, انسان تنگ نہ آ جائے, آوازار نہ ہو جائے. کیوں؟ صرف ایک خوبی عطا کرنی تھی اللہ رب العزت نے کہ انسان مرضی کا مالک ہوگا. کائنات کے سارے نظام کی خوبصورتی کے پیچھے یہی ایک وجہ تھی. اگر میں یہ سوچوں کہ میرا رب مجھ سے پیار نہیں کرتا تو میں بے وقوف ہوں. یہ انسان کی بے وقوفی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار نہیں کرتا. اگر پیار نہ کرتا ہوتا تو میں جانور, اللہ رب العزت مجھے جانور بنا دیتے, that was enough. گھاس کھا لیتے, جو بھی ہوتا بس کھا لیا, جی لیا, مر لیا, بس یہی سسٹم ہوتا. پر نہیں. ایکسکیوز می سر. جی سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن سر میرا یہ کوشچن ہے کہ قرآن مجید کی آیات بھی ہے نا کہ انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کا پتھر بنایا گیا, اور دوسرا یہ کہ مطلب میجورٹی, اکثریت, اور دوسرا یہ کہ گروہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ سارے فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک گروہ کے. تو وہ گروہ کی تعداد بھی آٹومیٹیکلی پتہ لگتی ہے کہ کم ہے, اور وہ میجورٹی میں ہیں جو باقی ہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتے ہیں, تو اس سے کیا لنک ہو سکتا ہے؟ مطلب کیونکہ یہ زیادہ تر آیات جو ڈرانے والی ہوتی ہیں نا, مطلب I take them as more dominant, کیونکہ پھر اس طرح زیادہ عمل بہتر ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. This question is very important. بہت پیارا سوال ہے, ٹھیک ہے, اور بہت اہم سوال ہے. اب میں نے جو میں نے بات کی ہے وہ سوال آپ کو جواب پہلے مل چکا ہے, لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں. چونکہ انسان مرضی کا مالک ہے, حتیٰ کہ اپنے مالک کی نافرمانی بھی کرے تو اس کی اپنی مرضی کا اختیار ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ اتنی آزادی کے باوجود ہم اپنے آپ کو محدود کر کے اپنے خالق کی اتباع کریں اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یا اس سے بچیں یا اس کی پیروی نہ کریں. یہی ایک امتحان ہے, اور اسی امتحان میں فیل ہونا ہی ہماری ناکامی. اب یہ اللہ کچھ نہیں کر رہے, اللہ رب العزت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ میری اپنی مرضی ہے. Is it clear? جی سر. ہاں, تو یہ انسانوں کی اپنی مرضی کا انتخاب ہے کہ وہ جہنم میں جانا پسند کریں گے. دیکھیں نا, جیسے قیامت کے دن جب شیطان آئے گا اللہ رب العزت کے سامنے تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا کہ میں تو بچانے والا نہیں ہوں تم کو, اور نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. میں نے بس آپ لوگوں کو مشورہ دیا اور آپ نے مان لیا. اس کی ایک میں مثال اور دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. اب آپ جائیں کپڑے والی دکان پہ, you are all sisters so that example will work better. کپڑے والی دکان پہ جائیں. اب دکاندار آپ کو قسمیں دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کپڑا بہت کوالٹی کا ہے. اب آپ کی جیب سے پیسے کھینچ تو نہیں رہا نا, آپ کی جیب میں ہاتھ تو نہیں ڈالتا ہے نا. He just trying to exaggerate the material he has. ٹھیک ہے نا, تو وہ زیادہ تعریف کرتا ہے, یہ کپڑا بہت عمدہ ہے, یہ آپ پہ یہ کلر بہت سجے گا. تو اب آپ کی مرضی کا انتخاب ہوگا اس وقت. Is your choice to buy it or buy his wording, جو بھی وہ کہہ رہا ہے, جو تعریف کر رہا ہے, آپ وہ بائی کر کے وہ کپڑا خرید لیں, یا آپ اس کو اگنور کر کے آپ اور مارکیٹ میں جا کے اور آپشنز دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی باتوں میں آ جائیں اور وہ کپڑا آپ کو بیچ دے, آپ جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دیں, اور آپ گھر آئیں, گھر آنے پہ وہ کوالٹی اور نہ ملے یا وہ چیز نہ نظر آئے جو تھی, تو اس میں قصور کس کا ہے؟
सर हमारा। उसमें हमारा कसूर है। इसीलिए हम कयामत के दिन शैतान को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। क्यों? जिंदगी में अब तक यानी आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर यू गाइस, लेकिन मैं अपनी एज के हिसाब से बताता हूं। आई एम ऑलमोस्ट 35, लेट्स टेक 35 इयर्स ओल्ड। अगर मैं 35 साल पीछे जाऊं और मैं हर गलत काम के पीछे अगर मैं देखूं तो वो फैसला मेरा अपना था, तो मुस्तकबिल के भी फैसले मेरे अपने होंगे। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट सेड। जैसे मैंने सुनी है, इट वाज इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए मैंने आगे ये बात कह के कि ये बहुत अहम बात मैंने कही है, इसको ध्यान में रखना कि मेरी 35 साल में जो गुजरी हुई जिंदगी है उसके जितने फैसले थे, अब अगर मैं बैठ के सोचूं तो वो मेरे अपने थे। अब मुस्तकबिल के भी फैसले मेरे अपने होंगे, इसीलिए कयामत के दिन मैं खुद जवाबदेह होऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा मुझे एक दिन के अंदर कुछ 100 से 1000 दफा ऑप्शन मिलता है सही और गलत के इंतखाब का। वो मेरा ही इंतखाब होता है कि मैं सही को इंतखाब करता हूं या गलत को। खा वो लेन देने का मामला हो, खाने के पीने का मामला हो, हत्ता के बोलने तक का मामला मेरे इख्तियार में होता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, सही बोलने वाला हूं या गलत बोलने वाला हूं। तो मुझे एक नैनो सेकंड के अंदर मुझे एक रिमाइंडर दिया जाता है, डोंट से इट, इट्स रॉन्ग, डोंट डू इट, इट इज रॉन्ग, डोंट मूव, यू गोना हर्ट। तो ये मुझे मैसेज मिलता है एंड इट विल कीप ऑन रिंगिंग इन माय हेड until I die. तो ये सिस्टम इज अ एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये अलग टॉपिक है, आई एम नॉट गोना टच इधर दिस वन। तो यहां तक मेरी उम्मीद है कि ये बात बहुत क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे ही अपने फैसले होंगे, हमारे ही फैसलों की वजह से बहुत से लोग जो है ना वो जहन्नम में जाएंगे। जो अक्सरियत जहन्नम में जाने की वजह है वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे रास्ते में। इसलिए देखें, एक और मिसाल दे दूं मजीद समझने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाकिम है, खालिक है, बादशाह है, और बादशाह एक हुक्म को दोबारा नहीं कहते, याद रख लेना। जो भी इज्जतदार होता है वो अपनी बात को बार बार नहीं दोहराता। वो एक बार बात कहता है, अगर अगले के दिल में इज्जत है तो वो कबूल कर लेगा, अगर नहीं है तो वो अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए बार बार जुमला नहीं दोहराता। ये उसूल याद रखना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। हुआ क्या? अब आदम अलैहिस्सलाम दरख्त की तरफ जा रहे थे, शैतान के वसवसे में आ रहे थे और हत्ता के बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल देते, आदम डिड आई नॉट स्टॉप यू, मैंने आपको मना नहीं किया था? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे कहा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सवाल अल्लाह है ताला क्यों नहीं बादशाह, किया? बादशाह अपनी बात बार बार हाँ नहीं दोहराते। जी, इज्जतदार शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीज हैं, ठीक है, और बादशाह भी हैं। इज्जत तो है ही अल्लाह की, बादशाह और अजीज होने के नाते ये अल्लाह की शान के खिलाफ है कि अपने हुक्म को दोहराएं। क्यों? फिर वो बादशाही किस बात की कि पहले हुक्म पे अमल नहीं हुआ। तो अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए भी ये आप उसूल बना लें, ठीक है। अच्छा, अब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत बोले, डिड आई नॉट स्टॉप यू आदम? अब उनको एहसास हुआ, ओ अब जो शर्मिंदगी है वो हकीकी है, अब जो एहसास है वो हकीकी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बार बार रोकते तो उनके दिल में ज्यादा तजस्सुस पैदा होता है कि इसमें क्या खास बात है, क्यों मना किया जा रहा है, क्यों अल्लाह को खौफ है, किस बात का खौफ है, क्यों मुझे ऐसे बार बार रोक रहे हैं। तो तजस्सुस उनको ऐसी नाफरमानी पे आमादा करता कि जिसपे वो कभी तौबा भी ना करते। समझाई? तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान में जी रखना, सर। ठीक है। तो अब सर इसमें 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 एक चीज ऐसी है, मतलब आपने जिक्र किया ना कि अक्सरियत जो जहन्नम में जाएगी वो अपने उस पे, और इस पे इससे रिलेटेड एक कुरान की आयत भी थी कि आई डोंट नो आयत थी या क्या था, बट उसमें ये था कि अल्लाह अल्लाह आपके लिए बुरा नहीं चाहते, आपने खुद को खुद ही ऐसी चीजों में मुलविस किया होता है। लेकिन बिल्कुल सर ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है
مطلب یہ میرا آپ سے کوشچن ہے کیونکہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں اس میں، باقی تو مجھے ساری چیز کلیئر ہے. مطلب سر دیکھیں، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہوتی ہے، بیچارے بار بار ٹرائی کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر اب آپ یہ آپ بول رہے تھے نا کہ مطلب شیطان بولے گا کہ میں نے صرف ایڈوائس دی تھی، اینڈ یہی ہے کہ شیطان نے صرف ایڈوائس دی تھی. میجورٹی کام یہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان اسی لیے ہی آتا ہے ریئلائز کروانے. تو سر اب کچھ لوگ بےچارے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے، گرتے ہیں پھر اٹھتے، لیکن مطلب ان کا کیا حساب ہے؟ کیونکہ وہ تو ٹرائی کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، لیکن کچھ مطلب دیر آر سم تھنگس مطلب پیپل کی ناٹ لیو، اور ان کی واقعی مجبوری ہوتی ہے، بےچارے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو سر وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا نا کہ مطلب یہ ٹرائی کرا ہے. اینڈ سم ون ٹولڈ می، آئی تھنک میری ٹیچر نے مجھے بتایا تھا، مطلب شی واز ٹیلنگ می کہ یہ جو آپ کوشش کر رہے ہو نا، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تھوڑا آپ اس پہ بتا دیں کہ ایسے ہی ہے جی جی صرف بالکل ایسے کوشش ہی ہے. پہ؟ اس کی میں حدیث سنا دیتا ہوں اینڈ اٹ ہیو جی کمپریہنسو انفارمیشن فار یو. کہ جی ایک بندہ سر. تھا جس نے 99 مرڈر کیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک بندے کے پاس جی سر. پہنچا، کہنے لگا کہ دس از مائی کیس دیٹ آئی مرڈرڈ 99 پیپل اینڈ ناؤ آئی وانٹ ٹو ریپینٹ. وہ کہنے لگا او میرے جیسا کوئی دیسی مولوی ہوگا نا، او آپ نے 99 قتل کیے، آپ تو جہنم میں جاؤ گے. یہ ہمارے معاشرے کی ہے نا بیماری، یہ خصلت ہے کہ فوری طور پہ فتویٰ دے دینا ہے جیسے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں ہو. بالکل. تو جب اس نے یہ بولا تو ہی سیڈ اوکے if you think I'm going to hell then let's make it 100. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. باہر نکلا جو گلٹ کانشیس تھا، that's the point. جو گلٹ کانشیس تھا اس کے اندر جو ندامت تھی وہ اس کو کھائی جا رہی تھی، اور ندامت ہی اللہ کو چاہیے. حقیقت میں اللہ کو ندامت چاہیے. جب تک آپ کے اندر ندامت، جس کو حیا بھی کہا جاتا ہے، وہ زندہ ہے، آپ کے اندر ایمان موجود ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس ندامت کی بنا پہ وہ ایک اور بندے کے پاس پہنچتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ریپینٹ. اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، چینج یور انوائرمنٹ اینڈ گو ٹو دیٹ ٹاؤن. وہاں پہ آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی اور آپ کو گڈ انوائرمنٹ بھی ملے گا. ہی از آن دا وے، رستے میں مر جاتا ہے. تو چونکہ اس کے اعمال کی بنا پر جہنمی فرشتے تو تیار تھے، لیکن ریپینٹنس کی جو اس کی اسٹرگل تھی، جو نیک فرشتے جو نیک اعمال لکھتے ہیں دے آلسو نو دیٹ، تو انہوں نے جو ہے نا اپنے طور پہ کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ تجسس تھا. ہی واز ریپینٹنگ، ہی واز پلاننگ ٹو ریپینٹ. تو یہ کیس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی یہ کس طرف جا رہا تھا. تو بتایا گیا کہ حالانکہ اللہ کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو توبہ کرنے کے لیے فلاں علاقے کی طرف جا رہا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے کرو، آپ اس کو میئر کرو، اس کی پیمائش کرو، دیکھو اگر تو وہ اس بستی کے قریب ہے جس کی طرف جا رہا ہے توبہ کی نیت سے، تو یہ جنت میں جائے گا. اور اگر یہ قریب ہے اس بستی کی طرف جہاں پہ اس نے سارے جرم کیے ہیں تو یہ جہنم میں جائے گا. تو جب وہ دنیا میں فرشتے جانے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت زمین کو حکم دے کے اس کو جو ہے نا وہ شرنک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ جا کے میئر کرتے ہیں they find him close to the town he was heading to. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. بات ہے اٹینشن کی، بات ہے ندامت کی. ایک گناہ کے پیچھے جب تک آپ کے اندر ندامت زندہ ہے یو آر بلیور. جب ندامت مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا مر گئی پھر جو مرضی کر. تو یہ ایک نشانی ہے ایمان کی موجودگی کی علامت ہے کہ ہم گناہ سے نفرت بھی کریں اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی ہوں، اور وہ گلٹ کانشیس ہمارا جینا حرام کر دے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے، لگتا ہے وی ہیو ٹو موو ٹو دی نیکسٹ آیا نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ. کوئی اور سوال؟ جی صلاح. سر میرا کوشچن ہے، سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ادھر جب رب العالمین کا ذکر کیا تو آپ نے کہا ہے کہ قرآن انسانوں کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر آئی تھنک ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر واقعات دیکھیں تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے کہ جنات بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جنات کے لیے نہیں ہے، صرف ہم انسانوں کے لیے ہی ہے؟
ذویل عقول کی میں نے بات پھر ان کی. یور کوشچن از, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے ذویل عقول کی بات کی تھی. تو ذویل عقول انسان اور جن ہے نا. تو پھر یہ اس میں مطلب کہ یہ خالی انسانوں کے لیے نہیں, یہ جنات کے لیے بھی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ہاں قرآن. ہاں ایسے ہی ہے, لیکن اس میں ہم جو اصل پوائنٹ ہے نا, وہ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا. جی سر, میں نے بس یہی کنفرم کرنا تھا کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر کنفیوز ہو رہی You're ہوں. right, you're right. سر جزاک میرا اللہ بھی خیر. ایک کوشچن ہے. جی جی. سر سوری, میں پہلی کلاس میں اتنے کوشچن کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت انٹریکٹ Not a کرتی ہوں. problem. سر مطلب there are a lot of like scholars, مطلب few but like kind, مطلب کچھ لوگ بہت زیادہ ڈراتے ہیں اور ڈرانے کی وجہ سے عمل بھی بہتر ہوتے ہیں. مطلب سر کسی کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ نہیں آپ تو گئے ہو کام سے, کیونکہ ایٹ ٹائمس آئی تھنک کہ نہیں میرا ٹرائی کرنا بھی کچھ نہیں کرا. مطلب اب جس طرح سر میں کسی درس نظام کے کورس میں ایڈمیشن لیتی ہوں یا کچھ بھی ایسا کرتی ہوں, تو اگر اس میں مطلب میں صحیح پرفارم نہیں کرتی یا مطلب میرے پہ برڈن ہو جاتا ہے, تو I will go and blame myself کہ نہیں it is all your fault and this and that. تو سر اس سے ریلیٹڈ مطلب یہ سوال میرا ہے کہ اگر ہم صحیح ٹریک پہ ہیں تو اس کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور یہ سوال میں اپنی ٹیچر سے مطلب میں اس سوال کا جواب ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوں. میں نے مطلب اتنے بیانات دیکھے, سب کچھ سرچ کیا, لیکن مجھے اس طریقے سے سوال کا جواب نہیں ملا کہ اف یو آر آن دا رائٹ ٹریک آپ کی قبولیت کیا ہے. کیونکہ میری ایک ٹیچر ہے, شی سیڈ کہ آپ کی نمازوں کا تو آپ کو پتا ہے نہیں کہ کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, اور قبولیت کا آپ کو پتا ہے نہیں, اور مطلب ہم لوگ جو ہے پھر ایک دوسرے کو مسلمان بلاتے ہیں یہ وہ, یا پھر ہم نے لیبل لگایا ہوا ہے. مطلب یہ چیزیں بہت اسکیری ہیں اگر اس طریقے سے دیکھیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. تو سر مطلب کیا ہے قبولیت کی نشانی, اور کیا ہے کہ آپ ہدایت پہ ہیں؟ آپ نے دو چیزیں جو بتائی ہیں, ان میں سے ایک تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں. اگر تو اللہ نے یہ دنیا میں ہی بتانا ہوتا تو رجسٹرز پہ ریکارڈ نہ ہوتا رجسٹرز پہ, اور وہ ہم سے پوشیدہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے تو میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری کوشش میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے, میری کوشش میں وہ جو ہے نا وہ معاملہ وہ ویسا نہیں رہے گا. تو یہ ایک امتحان ہے اور اس میں اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے, پوری کوشش کرنی. اس لیے بار بار یہ دعا کریں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ ہم سے قبول کر لے. خواہ ہمیں جتنا بھی دل مطمئن کہے, یہی تو شیطان کا وسوسہ ہے کہ شیطان آ کے ہمیں یہ بتانا شروع کر دے کہ جو تم نے عمل کیا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور یہ میں سوچنا شروع کر دوں کہ میں نے بہت اچھا عمل کیا ہے. اور جب میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو میں نے اپنے آپ کو تکبر میں ڈال لیا. ٹھیک ہے, بالکل یہ خطرناک سٹیج ہے. وی ہیو ٹو اوائڈ فرام اٹ. تو ہم یہ ایسا نہیں سوچیں گے کہ میں کوشش کروں کہ میرے اعمال قبول ہو گئے ہیں تو میں کیسے معلوم کروں. تو مجھے اس کی اسٹرگل نہیں, فکر نہیں کرنی چاہیے. ہاں سیم ٹائم وہ قبول ہیں, یہ بھی یاد رکھنا. آپ کی توبہ دعا قبول ہے, آپ کا عمل قبول ہے. کیوں قبول ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو اس کو دیکھ لیا ہے, اللہ کے ریکارڈ میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں چیزیں آپ نے ایکولی مینٹین کرنی ہے. ایک یہ چیز کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے, اللہ نے میری دعا سن لی ہے. جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, نماز میں اللہ نے سن لیا. So there's no doubt, اللہ نے میری دعا سن لی ہے, میرا عمل دیکھ لیا ہے, ریکارڈ میں آ چکا ہے. اب قبولیت اس لیے نہیں جاننا میرے لیے ضروری